अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सियालकोट की यूनियन काउंसिल हाजीपुरा के अंदर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूनियन काउंसिल हाजीपुरा जनाब आकिफ भट्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब, मुझे बताएं कि आपने इलेक्शन कंटेस्ट करने का आपने फ़ैसला किया है, वो भी मैं इसलिए इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि आप पीटीए के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, जबकि पूरे शहर की इस वक्त उखाड़ पुछाड़ हुई है, हालत ख़राब हुई है और दूसरी महंगाई ने मत मारी हुई है। सर, सबसे पहले तो मैं एक बात का वजाहत देता जाऊँ कि मैं रहनुमा नहीं हूँ, मैं एक कारकुन हूँ। क्योंकि मेरे उस्ताद ने मुझे एक बात बढ़ाई थी, बड़ी अच्छी बात थी वो मेरे लिए, कि वो कहता था जितना अच्छा कारकुन होगा उतना अच्छा वो उस्ताद बनेगा, उतना अच्छा वो लीडर बनेगा। अभी तक तो हम कारकुन हैं, लीडर नहीं बने ना उस्ताद बने हैं, पर हमें इसमें बड़ी खुशी है कि हम बड़े अच्छे कारकुन हैं अपनी तरफ से। अब पता नहीं लोगों को क्या राय है हमारे बारे में, वो तो लोग ही बता सकते हैं। दूसरी बात ये है कि यार जब से हम इस पीटीआई में है ना, तो अल्लाह का शुक्र है, उस वक्त तो लोग हमें ये भी कहते थे कि यार तुसी तो टांगे दियाँ सवारियाँ पूरियाँ नहीं, तुसी कित्थों मतलब करना है कुछ। हमने वो दिन देखे हैं, मतलब जेन्युइनली मैं उमर माहिर साहब थे, हम इकट्ठे थे उस टीम में। उमर माहिर साहब हमारे से सीनियर थे, हम इकट्ठे चल के आए थे। तो हमारे पास जेन्युइनली एक जीप होती थी रेड कलर की, उसके बंदे पूरे नहीं थे होते। हम उसमें भी कोई दोस्त बुला, कोई रिश्तेदार बुला, कोई कज़न बुला, कोई वह भी गुजरता बंदा बिठा लिया, चला यार चलिए ज़रा तेरे नाला पे कोई गल करनी है। तो इस तरह चलते आए, हम बड़ा चलते आए, गिरते पड़ते चलते आए और यहाँ तक आके पहुँचे अभी। रेड कलर की जीप लेकर आप जाते रहे हैं, पब्लिक के सामने पब्लिक को फेस करते रहे हैं। उस वक्त जब पीटीए का कोई बंदा नहीं था पीटीए के अंदर, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसी नज़रियाती आदमी को निगलेक्ट करके, उसी नज़रियाती आदमी को इग्नोर करके एक पैराशूटर हजरात को लाकर उनको टिकट दी जाती है। उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी? नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई फीलिंग नहीं होती, इसमें कुछ नहीं होता। ज़िंदगी हमेशा मुश्किलों से सिखाती है। जिस इंसान में को मुश्किलें नहीं ना आती वो उसमें कुछ बन नहीं सकता। अब जितना आपका सफ़र मुश्किल होगा ना, आपकी मंजिल उतनी अच्छी होगी, खूबसूरत मंजिल होगी। सिर्फ देखना ये है कि आप वो सफ़र किसी उस्ताद के ज़ेरे असर गुजारते हो कि या अपने ज़ोर से गुजारते हो। अगर अच्छा उस्ताद होगा वो अच्छे तरीके से आपको वो सफ़र कटवाएगा, उस अच्छे तरीके से उस सफ़र पे चलने की हिम्मत देगा आपको। लेकिन मेरा क्वेश्चन किसी और तरफ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस बंदे के साथ जिसने वर्क किया था सियालकोट के, उसको टिकट ही नहीं दी गई। क्या समझते हैं, आपके नज़रियात की हवाइयाँ नहीं उड़ गई? नहीं, कोई बात नहीं, जो होता है बेहतर के लिए होता है। हमेशा आप हार इंसान को सिखाती है, जीत कभी नहीं सिखाती। जब इंसान हारता है वो उससे सीखता है, मतलब बेहतरी की तरफ जाता है। वाज़ेह कह रहे हैं कि जो होता है बेहतरी के लिए होता है। अगर उमर माहिर होते तो शायद सीट ना निकाल सकते। नहीं, सीट निकालने का इशू नहीं, हार जीत हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मसलन हम जब चल के आए हैं तो हम इसलिए नहीं थे आए कि हमने वज़ीर-ए-आज़म बन जाना इस मुल्क का, या हम इमरान खान साहब के हमने वो नायब वज़ीर-ए-आज़म बन जाना या वज़ीर आला पंजाब बन जाना। हम तो एक कारकुन थे, दिमागी तौर पे हम कारकुन थे कि यार हमने कारकुन है, हमारा ये मकसद है, हमारा ये विज़न है, हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, इस मुल्क में हर चीज़ मैसर है। ज़राइत से लेके रेगिस्तान से लेके समुंदर तक हमारे पास इस मुल्क में मैसर है। हमारे अंदर जो सवाल था वो ये था कि हम क्यों पीछे हैं। हम उस क्यों को हमारे वो जो थी ना वो तक़वियत बख्शता था इमरान खान जो बातें करता था, हम कहते थे हाँ ये बातें, हम भी यही बातें सोचते हैं, इसलिए हम उसके साथ चलते आए। आज कारकुन कहाँ पे खड़ा है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि आज कारकुन कहाँ पे है? कारकुन जो है डिसाइड है, आज कारकुन आज कारकुन थका हुआ है। आज कारकुन को ये लगता है कि वो लवारस है। आज कारकुन को ऐसा लगता है कि जैसे उसका वजूद बेमानी है। आज वो सोचता है, मतलब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी के तो नहीं कह सकता, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि यार शायद मैंने इस पीटीआई के लिए कुछ नहीं किया, या शायद जो मैं करना चाहता था वो मैंने नहीं किया। पर आज मुझे ऐसे सवाल मेरे दिमाग में खड़े होते हैं कि आज कारकुन जो है वो वाकई लावारिस है। आप मुझे बताएं कि इसकी वजह क्या है? क्या लोकल की आदत इसकी वजह है या फिर खान साहब इसके ज़िम्मेदार हैं? खान साहब किसी हद तक ज़िम्मेदार हैं, किसी हद तक नहीं है, क्योंकि खान साहब को 50-50 कर लेते हैं। 50-50 भी नहीं कर सकते हम, इसको 70-30 कर सकते हैं। खान साहब को जो इंटरनेशनल मसाइल और जो माशियत का मसाइल पड़े हैं ना, खान साहब मतलब एक पहले को ना वो कोई ब्यूरोक्रेसी में था, ना वो किसी हुकूमत में था,
نہ وہ کوئی بہت بڑے مطلب جگیردارانہ فیملی سے تھا جس کو یہ معاملات کی سمجھ ہو. وہ ایک سپورٹس مین تھا, سپورٹس مین سے کرتا ایک فاؤنڈیشن چلائی, فاؤنڈیشن سے کرتا گورنمنٹ میں آ گیا. اور جب وہ ایک بندہ ایک 22 سال کی اسٹرگل, پھر اس کے بعد بھی ایک لمبا پیریڈ, ایک مشکل پیریڈ, میں سمجھتا ہوں کہ ہم کمال ہے یار. ہم تو مطلب بڑے سے معاملات دیکھے نا اس کے ساتھ, پنڈی مشرف دور کے دھرنے, پھر اس کے بعد قافلے نون لیگ کے دھرنے, یہ سارے معاملات ہم نے بڑے کلوزلی دیکھے ہاں صاحب کو. تو وہ سارے معاملات دیکھتے دیکھتے اس بندے کو جہاں تک پہنچا, اس کا ایک سینیریو تھا کہ میں 90 دن میں یہ بدل دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. پر وہ جب اوپر آیا تو اس نے دیکھا قرضوں کا انبار, اور اس کے ساتھ پھر مس مینجمنٹ, پھر بیوروکریسی کے معاملات, پھر آمدن اتنی نہیں جتنے اخراجات ہیں, وہ سب کو چلانے کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے. اس طرح کے ہزار قسم کے معاملات جب اس کے سر آئے. ساری کی ساری چیزیں بٹ صاحب اپنی جگہ. میرا کویشچن پھر اپنی جگہ پر ہے, کارکن کے ڈس ہارڈ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کارکن کو سائیڈ لائن کیوں کیا جا رہا ہے؟ اصل میں ہوا پتہ کیا ہے, ہم تھے نا ایک 22 سال ہاں صاحب کے ساتھ, مطلب مجھے 17 سال 18 سال ہوئے ہیں ہاں صاحب کے ساتھ چلتے ہوئے. ہمارا مائنڈ سیٹ تھا ہان والا واریر, کہ ہم نے ہر مشکل چیز کے ساتھ لڑنا ہے, ہم ہر مس مینجمنٹ کے خلاف بولنا ہے. وہ میں کروں, میرا بھائی کرے, میرا چاچا کرے, میرا ماما کرے, ہر مس مینجمنٹ کے بعد ہم نے آواز اٹھانی ہے. اور جب آواز اٹھانی ہے تو پھر کارکن جو ہوتا ہے نا, جو مطلب حکومت جب بن جاتی ہے تو پھر مزاج چینج ہو جاتے ہیں, رویے چینج ہو خان جاتے صاحب ہیں. کا مزاج چینج ہو گیا, خان صاحب کا رویہ. خان آج بھی وہیں پہ کھڑا ہے, اسی سینیریو پہ کھڑا ہے. میرا خیال ہے لوگ آپ سیالکوٹ سے بلانگ کرتے ہیں آپ, تو جو لوکل جو آپ کی قیادت ہے اس قیادت نے آپ کو ڈسہارڈ کر دیا ہوا, وہ قیادت آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ورکر ہے اس کو سائیڈ لائن کرتی جا رہی ہے, نظریات کو ختم کرتی جا رہی ہے؟ کوئی شک والی بات نہیں ہے. ان کے لیے نظریات بے معنی چیز ہے, ان کے لیے کارکن بے معنی چیز ہے. سیم لائک آسان لفظوں میں کہہ لوں, شاید کسی کو برا لگے, پر ڈزنٹ میٹر, کوئی بات نہیں ہوتی. وہ سمجھتے ہیں ایک ٹیشو پیپر ہے, اس کو استعمال کیا اور پھینک دو, جب پھر ضرورت ہوگی نیا ڈبہ بازار سے خرید لیں گے اور پھر اس کو چلا لیں گے. یہ آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کون مین ذمہ دار کون ہے؟ کسی فرد واحد کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا, میں آل اوور دی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک سینیریو سیالکوٹ میں چل رہا ہے. کیونکہ پچھلے حاجہ صاحب تھے ہمارے نون لیگ کے, ان کا بھی رویہ یہی تھا. جب وہ اقتدار میں تھے وہ پورے ہاتھ سے سلام نہیں تھے لیتے کسی سے. وہ جب اقتدار میں تھے تو جناب وہ آتے تھے سیالکوٹ اور بیٹھتے تھے تو جناب کسی کی جرت نہیں تھی ان کے سامنے وہ کھڑا ہو جائے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے. تو ہم تب سوال کھڑے تھے کہ یار کیے تسی غلام ہو, کیوں تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. پھر ہم جب ہماری گورنمنٹ آ گئی پھر ہمیں بھی وہی دیکھنا پڑا. افسوس. آپ بھی آج غلام ہیں؟ نہیں الحمدللہ میں نہیں غلام. نہیں, اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں کہ اکثریت کو انہوں نے وہی غلامانہ مائنڈ سیٹ بنا دیا ہوا ہے. اکثریت نہیں, ہماری اکثریت بیک فوٹ چلی گئی. میرے جو ساتھی تھے, میرے جو دوست تھے, میرے جو مطلب جن سے مجھے آکسیجن ملتی تھی ایز اے کارکن کہ یار یہ بھی تو لگا ہے نا مشکل حالات میں, مطلب میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کے پاس سائیکل تک نہیں تھی ہوتی ہمارے دفتر میں آنے کے لیے, وہ آدھا گھنٹہ پیدل چل کے گھر سے آتے تھے گرمیوں میں. میں ان کارکنوں کو بھی جانتا ہوں. ہم ایک دوسرے سے آکسیجن لیتے تھے. وہ کارکن کہاں پر کھڑا ہے؟ بیک فوٹ چلا گیا, بیکورڈ چلا گیا. بیک فوٹ چلا گیا. وہ بڑی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس کی وجہ یار, جب ایک کارکن جیت کے گورنمنٹ بنتی ہے نا تو وہ چاہتا ہوتا ہے کہ میں جب آیا ہوں تو میرا لیڈر مجھے دیکھ کے بتا کہ میرا شیر آیا, میرا ساتھی آیا, میرا بھائی آیا, ادھر آ کیا مسئلہ ہے, میں کہوں یار یہ مسئلہ ہے, ابھی ہو جاتا ہے. لیکن لوکل کیا وہ چیز نہیں ہے. وہ کیا کرتا تھا, آیا آ گئی یہ سر پیڑ اوپر ایک کارسو. ابھی اس طرح کے حالات آ رہے ہیں, اس طرح کے حالات چل رہے ہیں جنا ہاؤس کے اندر, یار آگے ابھی اس نے مجھے کام بولنے ہیں, یار یہ کیا سردرد ہے. نہیں, اس طرح کے نہیں چل رہے, اس طرح کے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا, کوشش کی جا رہی ہے, کہیں نہ کہیں پیش رفت ہو رہی ہے ان معاملوں کو. پیش رفت ہو چکی ہے تقریباً, بہت بڑی حد تک. کارکن تو واپس چلا گئے, جنا ہاؤس میں کارکن بہت کم رہ گئے. اب وہاں پہ انویسٹر ہیں, خوش آمدی ہیں, کارکن بہت کم ہیں. بٹ صاحب اب آتے ہیں آپ کے اپنے حلقہ کے اوپر, یونین کونسل حاجی پورہ کی میں بات کروں گا. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وہاں پہ کون سے ایسے عوامی مسائل ہیں کہ جن کو آپ سب سے پہلے آپ ان کو سالو آؤٹ کریں گے؟ سب سے پہلے جو عوامی مسائل ہے, جو میری دلی خواہش ہے کہ ہمارے اس حلقے میں ایک عیدگاہ آتی ہے. اچھا. میں نے جب ہماری پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تو میں نے اس وقت بڑی کوشش کی کہ جناب اس عیدگاہ کو ہم ایک پلے گراؤنڈ بنا دیتے ہیں, ٹینس بال کے لیے یا ٹیپ بال کے لیے. ہارڈ بال تو نہیں ہو سکتا وہاں پہ, چلے ہم ٹینس بال یا ٹیپ بال کے لیے یا والی بال کے لیے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کوئی معاملات بنا دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے نا اس میں بچے یا دوست یا میرے مطلب ساتھی اس میں ہم کھیلیں کریں.
تو اس میں مجھے پرابلم بڑی سننے میں آئی، یار یہ عیدگاہ ہے، نماز کی جگہ ہے، تو اس کو لیے کیا سوچ رہا ہے، یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں نے کہا یار عیدگاہ ہے، نماز کے سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں، اس میں ایک چھوٹی عید کی نماز اور ایک بڑی عید کی نماز. یہاں اس میں کوئی بڑا بندہ ہو جائے اس کی جنازہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ فارغ رہتی ہے، نشئی، شراب بھی، پاؤڈری ہے، سب یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. شام کو مغرب کی نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، شام پڑتی ہے، تو اس میں سب جرائم پیشہ لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو میری بڑی کوشش تھی کہ میں نا اس کو پلے گراؤنڈ کی شکل دے دوں. اب بھی میری ہے، اب بھی مطلب میں ہارا نہیں ہوں اس سے. انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں اس کو کوئی ایسا بنا دوں کہ تاکہ آنے والی نسلیں محفوظ ہوں، اس میں اسپورٹس مین شپ پیدا ہو. اس کے علاوہ وہی گسے پٹے مسائل جناب، نالی گلی اور بجلی کی تاریں، اور جہاں پہ ہمیں رولا گیا ہے، جہاں پہ ہمیں رکھا گیا، ہمارا مائنڈ سیٹ کیا گیا، وہی. آپ کہہ رہے ہیں بڑے، آپ کا جو ابھی آپ نے کہا وہی گھسے پیٹے، یعنی کہ ایسے آپ نے اپنا موڈ آف کر کے یہ کہی ہیں، یہ الفاظ آپ نے ادا کیے ہیں. تو میرا آپ سے یہ کویشچن ہے، جب آپ ابھی سے بڑا آکورڈ موڈ کے ساتھ ان ساری چیزوں کو لے رہے ہیں، جب آپ اقتدار میں، میری ساری نخواہشات آپ کے ساتھ، اللہ کرے آپ جیت جائیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی آپ کا یہی رویہ ہو؟ رویہ یہ نہیں ہے، میرا رویہ یہ ہے کہ میں اس لیے اس بات سے بیزار ہوں کہ اس ملک کو بنے ہوئے تقریباً 77-78 سال ہو گئے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا پالیسی میکر نہیں آیا کہ جو پہلے دن سے اس کی ترتیب بناتا کہ یہ پانی ہم نے کہاں پہ پھینکنا ہے، اگلے 50 سال 60 سال ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، آبادی بڑھ بھی جائے گی. تو کیوں ہم ہر سال پیسہ اس نالی گلی پہ لگاتے ہیں؟ کیوں ہم ہر سال ہر برسات میں اس پہ پھنس جاتے ہیں کہ جناب یہ برسات آ گئی؟ سب کو پتہ ہے کہ ان مہینوں میں برسات آنی ہے، ان مہینوں میں ایکسٹرا پانی آنا ہے. کیوں ہمیں یہ پرابلم حل نہیں ہو رہی؟ میں اس وجہ سے تھوڑا سا اس سے بیزار ہوں. میں ان کی ضرورت سے، اس کی اہمیت سے نہیں ہوں میں مطلب بیزار. میں بیزار اس لیے ہوں کہ کیوں ہر سال اس پہ پیسہ لگتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 3.5 سال سے پی ٹی اے کی گورنمنٹ تھی، ہے، ٹھیک ہے، تو پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے بھی، جو لوکل قیادت تھا اس نے بھی اس طرح کام نہیں کیا. اب دیکھیں جو پچھلے لوگ تھے وہ تو تھے ہی آپ لوگوں کے اکارڈنگ نکمے لوگ تھے، ٹھیک ہے، اہل لوگ تو اب آئے ہیں نا، ووٹ دیا نا جی ہم نے، اہل لوگ تو اب آئے ہیں نا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان اہل لوگوں نے کتنے % کام ٹھیک کیا ہے؟ کیا ان لوگوں نے کوئی منصوبہ بندی کی ہے؟ معذرت کے ساتھ انہوں نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی. یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. نہیں، میں یہی بات میں وہاں پہ بھی یہی بات کرتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ انہوں نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم گورنمنٹ میں آئے تو میرا پہلے دن سے تھا، مطلب میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آ گیا جی. میں مطلب علامہ اقبال کا گھر ہے، وہاں کے نا پانی جو واٹر سپلائی کا پانی ہے وہ گندا پانی، نالی کا پانی اس میں مکس آتا تھا. تو میں نا ایک دوست کے ریفرنس سے وہاں پہ چلا گیا قلعے میں. میں کہا یار تو نقشہ نکال ذرا اس روڈ کا، علامہ اقبال کے روڈ کا، واٹر سپلائی کے پائپ کا. اس نے نا بڑے حیرانگی سے مجھے دیکھا، کہنا بھائی کتوں آئے ہیں؟ میرا دوست تھا. کیا مذاق کر رہے؟ کہتا نہیں کتوں آئے ہیں؟ میں کہہ دروں دی تھلو دی آئے ہیں. کہتا نہیں کہڑے ملک چوں آئے ہیں؟ میں کہا یار پاکستانی کی ہو. کہتا بھائی تو انگلینڈ والیاں گلاں کرنا پہ ہیں. میں کہا یار ڈرامے کر یار، نقشہ دے. اس نے نا وہ مجھے ریکارڈ روم میں لے گیا، وہاں سے کو سیدھا سا کپڑے میں باندھا ہوا نقشے کا ایک ریکارڈ اس نے میرے سامنے رکھا. کہتا کھول لے. میں کہا ایڈا گندا؟ کہتا کھول لے بھائی، گندا صاف چھڈ. میں جناب کھولا، نقشہ نکالا، بڑا خوبصورت سا وہ پرانا نقشہ تھا. کہتا 1947 کا آخری نقشہ ہے، اس کے بعد نقشہ نہیں بنا. تو میں کہا مطلب؟ کہتا ہوں مطلب اس کے بعد جناب ہم سمجھدار آ گئے اس ملک میں، انگریز چلے گئے، وہ مطلب وہ ہم پہ مسلط تھے، انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، وہ چلے گئے. اس کے بعد ہم دیسی لوگ آ گئے، سمجھدار لوگ آ گئے، ہم نے نقشہ نہیں بنایا. تو میں کہ وہ کیسا چلا؟ کہتا ایک بندہ لیاقت نام کا ریٹائر ہو چکا ہے، پر اس کو پکڑ، وہ تجھے بتائے گا کہاں پہ. میں کہ مطلب ہمارا سارا نقشہ وہی ہے؟ کہتا ہاں سارا نقشہ وہی ہے. میں بیزار، یہ حالات ہیں شہر کے اس وقت نا. بیزاری کی وجہ ایک یہ ہے، سیکنڈ یہ ہے، تب میں نے نا ایک بات پٹ کی. میں کہ جناب ڈاکٹر صاحب ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم ایک نقشہ بناتے ہیں پورے شہر کا، واٹر سپلائی کا، سیوریج سسٹم کا، اور یہ چھوٹی بڑی نالی سب کا. کارپوریشن کے پاس انجینئر موجود ہیں، وہ مطلب پے لیتے ہیں ہر مہینے، ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ آپ ایک پراپر ایک نقشہ بناؤ تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کون سی نالی کس طرف جا رہی ہے، کون سے پانی کا پائپ کس طرف جا رہا ہے، اور کون سا کتنا مطلب اس کی عمر کتنی ہے اور کتنے ایکسپائر ہو گیا ہوا ہے، کیا وجوہات ہیں اس کی ایکسپائر ہونے کی، ہم اس کو چینج کرتے ہیں. ہم ایک سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں. اگلے 3 سال میں ہم کسی منزل پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ مسائل کم ہو جائیں گے. 3 سال بعد جب ہمارے مسائل گلیوں نالیوں کے ختم ہو جائیں گے، ہم چوتھے سال پہ روڈوں پہ آ جائیں گے. جب ہم روڈ کلیئر کر دیں گے تو لوگ ہماری پرفارمنس سے
تقریباً مطمئن ہو جائیں گے کہ یار انہوں نے 100% تو نہیں 40-50% پرفارم کیا کچھ ہے. نہ کچھ تو ڈلیور کیا ہے. ویل پرفارم کیا نا, مطلب ایک آرگنائز شیڈول کے ساتھ کوئی اگر مطلب لوگ بھی ہم سے پوچھتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں جناب یہ نقشہ ہے, ہاں, اس پہ چلتے آ رہے ہیں, ہم یہاں تک آ گئے ہیں, یہاں یہ رہ گئے, یہاں پہنچ جائیں گے ہم. یعنی ڈار صاحب کے پاس کوئی مینجمنٹ نہیں ہے, کوئی پلاننگ ڈار صاحب اس کو آن کیا انہوں نے کہا جناب بنایا, سی او کی میٹنگ رکھائی, ایکسین کی میٹنگ رکھی گئی, پر جناب پھر بیوروکریسی ماشاءاللہ بیوروکریسی ہے, انہوں نے ایسے گھمایا اس بات کو کہ جناب وہ پتہ نہیں کدھر گئی, پل پل تو گئی. آپ نے ریمائنڈر دینا تھا سر جتنا مرضی ریمائنڈ کراؤ نا, ماشاءاللہ وہ ایسے مطلب ذہین لوگ ہیں کہ ان کو مطلب کر ہی نہیں سکتے آپ. تو ڈار صاحب ان کو آپ ریمائنڈر کروائے نا, ڈار صاحب کو, ڈار صاحب وہ ایکشن لیں اس چیز کے اوپر. کتنا ایکشن لیں یار, وہ مطلب ڈی سی کے وہ انڈر ہیں, ڈار صاحب اس کے ساتھ ایز اے مطلب موجودہ کینڈیڈیٹ یہ کہہ سکتے ہیں یا گورنمنٹ کے نمائندے کر کے کہہ سکتے ہیں, بات کرتے ہیں, وہ ڈی سی کے انڈر چل رہے ہیں, وہ ڈی سی کو کھلا جاتے ہیں یار. ڈی سی بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا کر کے گیا اور کیا نہیں کر کے گیا. مطلب ایک جگہ ہے, وہ کیا کرتا ہے, اس کو صاف کرتا ہے, اس پہ 2 گملے رکھاتا ہے, وہ چونا لگواتا ہے اور جناب فوٹو سیشن میں کرتا ہے, جناب دیکھو کمال کر دیا میں نے. اور کمال کی کہتا ہے یار, یہ تو 5 منٹ کا کام سی یار. جس طرح آپ بتا رہے ہیں یہ تو بڑے برے حالات چل رہے ہیں, ڈار برادران کے بھی بڑے برے حالات چل رہے ہیں, شہر کی جو صورتحال ہے آپ ہی کے اکارڈنگ بڑی بری چل رہی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ, لوگوں کے درمیان جائیں گے, لوگ آپ کو ووٹ دیں گے جس طرح کے حالات ہیں؟ ووٹ دیں گے وہی جو ہمارے نظریاتی کارکن ہیں, نظریاتی ساتھی ہیں, نظریاتی ووٹر ہیں, مطلب جو انٹرنیشنل پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ لوکل پالیٹکس ایک الگ چیز ہے, انٹرنیشنل پالیٹکس ایک الگ چیز ہے, وہ لوگ ووٹ دیں گے جو سمجھتے ہیں کہ پیسے سے زیادہ عزت ضروری ہوتی ہے. آپ پرفارم نہیں اس طرح کر سکے, آپ نے خود اس چیز کا بھی اعتراف کیا ہے کہ ہمارے پاس پلاننگز نہیں تھی. چلے پچھلے لوگ تو نکمے تھے, آپ لوگ اہل لوگ آئے تھے, اہل لوگوں نے بھی مینجمنٹ اس طرح سے نہیں کی, پلاننگز نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی. تو آخر پہ آپ اپنے حلقے کی عوام کو یا پھر سیالکوٹ کی عوام کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں سیالکوٹ کی عوام یا اپنے حلقے کی عوام کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ نالی گلی سیاست سے نکل کے باہر آ جاؤ, خود ہی کی سیاست کرو, عزت نفس کو ترجیح دو, اپنے بچوں کے فیوچر کو دیکھو کہ آج جو لڑکھڑا کے گر گر کے چل رہا ہے کل یہ اٹھ کے بھاگے گا, یہ پورے قد سے کھڑا ہوگا. اگر یہ قرضے پہ دبا ہوگا تو یہ پورے قد سے کھڑا نہیں ہو سکے گا, یہ مجبوریوں میں دبا رہے گا. آج بھلے پیٹ حالی ہو, کوئی لوگ, دنیا پیٹ نہیں دیکھتی, دنیا عزت دیکھتی ہے, کھڑا ہونا دیکھتی ہے کہ یہ اپنے معیار پہ اپنی بات پہ سٹینڈ لے رہا ہے کہ نہیں. میں اپنے حلقے کی عوام کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں عام آدمی ہوں, کوئی خاص نہیں ہوں, یا نہ میرے میں وہ کوئی بات ہے کہ میں بہت بڑی شے ہوں اور بہت بڑا بندہ ہوں. عام آدمی ہوں اور سائی میں ہوں, جہاں تک ہو سکے گا آپ کے ساتھ ہوں, جہاں تک نہیں ہو سکتے وہ بھی صاف کہہ دوں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا, صاف صاف کہہ دوں گا کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا اور یہ ہو سکتا. بہت اچھی بات ہے, کم سے کم سیاستدانوں والے جھوٹے وعدے تو نہیں کر رہے آپ. لے ناظرین, اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی سکرین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.